الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام میری محترمہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ علیہ السلام کے فرامین مبارکہ میں سے 3 حدیث مبارکہ
तिलावत की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन हक़ को समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। असल ये नहीं है कि इल्म नहीं है, इल्म की कमी नहीं है। हर मुसलमान मर्द औरत को बुनियादी इल्म जिस पर अमल कर कर इंसान कामयाब हो सकता है, तकरीबन हर मुसलमान मर्द औरत को होता है। इतना इल्म अल्लाह पाक ने तकरीबन हमें अता फ़रमाया है। वजह यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमान माशरे में हमने आँख खोली है, मुसलमान माँ बाप की ज़ेर तरबियत रहे हैं, तो दीन किसी न किसी दर्जे में सुनते रहते हैं। असल कमज़ोरी अपने इल्म पर अमल करने की है कि इल्म कम नहीं है, इल्म बहुत है, लेकिन अमल नहीं है। और याद रखिए कि जिस इल्म पर अमल ना हो वो इल्म कल क़यामत वाले दिन हमारी पकड़ का ज़रिया बनेगा, निजात का ज़रिया नहीं बनेगा। एक आदमी एक काम नहीं कर रहा, उसको पता नहीं है, वो ये तो कह सकता है कि मुझे पता नहीं था। लेकिन एक आदमी को पता हो और फिर भी वो अमल ना करे तो वो डबल जुर्म है। इल्म भी था फिर अमल नहीं किया तो उसने गोया के डबल जुर्म किया है। इसलिए इल्म की कमी नहीं है, बल्कि इल्म पर अमल की कमी है। अल्लाह पाक हमें अपने इल्म पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किस मुसलमान मर्द को या औरत को नहीं पता कि झूठ नहीं बोलना? सबको पता है, इल्म तो है, लेकिन हम इस इल्म पर अमल कितना करते हैं ये भी हमें पता है कि हम में से कितने लोग झूठ से बचते हैं। किस मुसलमान को नहीं पता कि दूसरे मुसलमान भाई की दूसरे मुसलमान बहन की ग़ीबत नहीं करनी, उसकी बुराई नहीं करनी? हम सबको पता है, लेकिन हम अपने इस इल्म पर अमल नहीं करते। हम में से हर एक को पता है कि धोखा नहीं देना, धोखा देकर जो हम पैसा कमाते हैं, कमाई करते हैं, वो हराम है। इसके बावजूद हम धोखा देते हैं। इल्म तो है लेकिन अपने इल्म पर अमल नहीं है। हर मुसलमान को पता है कि खाना खाते हुए बैठ के खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए, सीधे हाथ से खाना चाहिए, अपने सामने से खाना चाहिए, सबको पता है। लेकिन हम बस औकात खड़े होकर खा रहे होते हैं, बस औकात उल्टे हाथ से खाते हैं, बस औकात हम कोई चीज़ पीते हैं एक ही सांस में पी जाते हैं। इल्म है लेकिन अपने इल्म पर अमल नहीं है। हमारी तमाम माँओं, बहनों, बेटियों को, मर्दों को, मुसलमान मर्दों को सबको पता है कि जब अज़ान हो जाए तो नमाज फ़र्ज़ है, वो नहीं छोड़ी जा सकती, उसको किसी भी हाल में हम नहीं छोड़ सकते, सबको पता है। लेकिन कितने हमारे मुसलमान भाई और हमारी मुसलमान बहनें ऐसी हैं, अज़ान हो जाती है, उन्हें नमाज की फ़िक्र नहीं होती, वो अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और नमाज निकल जाती। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अपने इल्म पर अमल करना ये असल है। अगर इल्म होगा, उस पर अमल नहीं होगा, तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह हमें पकड़ेंगे और पूछेंगे, हाँ भाई तुमने इस इल्म पर अमल क्यों नहीं किया? हम वहाँ इसका कोई जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ये जो हमने दर्स कुरान का सिलसिला शुरू किया है, इसका एक मकसद ये भी है, मर्द हजरात किसी न किसी दर्जे में दीन की बात को सुन लेते हैं। मस्जिद चले गए, वहाँ बयान हो रहा है, वहाँ सुन लिया। किसी महफिल में चले गए, वहाँ कोई दीन की बात हो रही है, वो सुन ली। किसी जलसे में चले गए, वहाँ दीन की बात हो रही है, वो सुन ली। किसी न किसी दर्जे में दीन की बात मर्द सुन लेते हैं। जब सुनेंगे तो अल्लाह अमल की तौफ़ीक भी अता फरमा देंगे। लेकिन हमारी घर की मस्तूरात सुबह से लेकर शाम तक अपने घर के काम काजों में मसरूफ़ होती हैं। उनको मस्जिद जाने की ना फुर्सत होती है, ना मस्जिद जाती हैं, ना हमारे यहाँ इसकी तरतीब है। इसी तरीके से आम तौर पर जलसों में भी औरतें नहीं जाती कि जलसे मर्दों के होते हैं, बहुत कम जलसे औरतों के होते हैं। दीनी महफिलें, प्रोग्राम औरतों के कम होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब दीन का पता नहीं चलेगा, दीन सुना नहीं जाएगा, दीन को समझा नहीं जाएगा, अल्लाह के हुक्मों को, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि शरीयत हमसे क्या चाहती है। इसलिए ये दर्स कुरान पाक का सिलसिले ये घरों में शुरू किए हैं ताकि मस्तूरात तक दीन का पैगाम पहुँचे, ख़वातीन तक दीन की बात पहुँचे
اور ان کے اندر بھی دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یاد رکھیں، ایک خاتون اگر دین پر عمل کرتی ہے، شریعت کو سمجھتی ہے، تو اس کی وجہ سے پورا گھر سنورتا ہے، پورے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دیا ہے کہ بچوں کی پرورش کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے عام طور پر وہ خواتین پر ہوتی ہے۔ اب اگر خواتین دیندار ہوں گی، دین کو سمجھنے والی ہوں گی، دین پر عمل کرنے والی ہوں گی، تو ان کی اس دینداری کا نتیجہ، اس دینداری کا اثر ان کی اولاد پر بھی پڑے گا۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، بار بار آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک ماں، اس نے سوچا کہ میں اپنے بچے کی دینی تربیت کروں، میں اپنے بچے کو دیندار بناؤں۔ اچھا، دیندار بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچہ اسکول نہ پڑھے، وہ بچہ انجینئر نہ بنے، وہ ڈاکٹر نہ بنے، نہیں۔ ڈاکٹر دیندار بھی ہو سکتا ہے، انجینئر دیندار بھی ہو سکتا ہے، ڈرائیور ہو دیندار ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ دیندار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو عالم بنائیں یا عالمہ بنائیں۔ دین تو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اب اس خاتون نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کو نیک بناؤں، دیندار بناؤں، میرے بچے کا اللہ پر یقین ہو، بھروسہ ہو۔ اس نے ترتیب یہ بنائی کہ جب بچہ اسکول سے آتا، تو ظاہر ہے کہ بچہ اسکول سے آتا ہے، روٹی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، تو وہ ماں سے جب کہتا ہے نا امی بھوک لگی ہے مجھے روٹی دیں، تو ماں اس بچے کو کہتی بیٹا وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اللہ سے مانگو، اللہ آپ کے کھانے کا بندوبست کریں گے۔ بچہ وضو کر کے نماز میں مصروف ہو جاتا، ماں اس کے لیے کھانا بنا کر ایک الماری میں رکھ دیتی۔ اب جب بچہ دعا سے فارغ ہوتا، پوچھتا اماں کھانا، تو ماں کہتی بیٹا دیکھو اس الماری میں اللہ پاک نے آپ کے لیے کھانا رکھا ہوا ہوگا۔ تو اس ترتیب سے ماں اس بچے کی تربیت کرتی رہی۔ بچہ روزانہ اسکول سے آتا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اللہ سے مانگتا اور وہاں سے الماری کھول کے کھانا کھا لیتا۔ اس بچے کا یہ یقین بن گیا کہ مجھے کھانا اللہ دیتے ہیں، مجھے میری ضرورت کی تمام چیزیں اللہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اور دیتا ہے، دیتے تو اللہ ہی ہیں، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا اس پر بھروسہ نہیں ہے، ہمارا اس پر توکل نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ماں کسی ضرورت کے کام سے کہیں چلی گئی، بچے کے اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہوا، بچہ گھر آیا۔ اب ماں پریشان ہے کہ میں تو گھر نہیں ہوں، بچہ آئے گا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا اور دعا مانگے گا اور الماری کھولے گا، وہاں تو کھانا نہیں ہوگا، کیونکہ کھانا تو میں رکھا کرتی تھی۔ اس ماں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے آپ کی توفیق سے اپنے بچے کا آپ پر ایمان بنایا ہے، آپ پر یقین بنایا ہے، میرے بچے کا آپ پر بھروسہ ہے، آج میں نہیں ہوں، اللہ کوئی ایسی ترتیب بنا دے کہ میرے بچے کا یقین نہ ٹوٹے، میرے بچے کا بھروسہ نہ ٹوٹے۔ چنانچہ ماں اپنے کام سے فارغ ہو کر جلدی جلدی گھر پہنچی، دیکھا تو بچہ کھیل رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کھانا کھا لیا؟ جی امی جی کھا لیا۔ بیٹا کہاں سے کھایا ہے؟ امی جی جہاں سے روز کھایا کرتا تھا، اور امی آج تو کھانا بہت اچھا تھا، بہت لذیذ تھا، ذائقہ دار تھا۔ ماں سجدے میں گر گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کے یقین کو نہیں توڑا، ماں کا ایک مان تھا، وہ مان نہیں ٹوٹا۔ روزانہ وہ بچہ مانگتا، اللہ ماں کے ذریعے اس کے کھانے کا انتظام فرما دیتے، لیکن آج بچے نے مانگا، ماں نہیں تھی، اللہ پاک نے غیب کے خزانوں سے اس بچے کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماں کی جو تربیت ہے یہ بہت اہم ہوا کرتی ہے۔ آپ سمجھیں، ایک میں بات عرض کرنے لگا ہوں، ایک بہت بڑا نام ہے، سارے مسلمان تقریباً جانتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں نابینا تھے، بینائی کام نہیں کرتی تھی، آنکھیں ٹھیک نہیں تھی، نابینا ہو گئے۔ ماں نے اللہ سے دعا کرنا شروع کی، ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھوں کو ٹھیک فرمایا اور ان کی بینائی ٹھیک ہو گئی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا بھروسہ دیکھیں۔ میں ایک 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی گھر گئے، گھر جب پہنچے تو گھر والوں نے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابی اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں آپ ایسا کریں، مصلی بچھائیں، اللہ پاک سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر مانگیں، میں مسجد جا رہا ہوں اور میں مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہوں۔ چنانچہ صحابی مسجد چلے گئے، گھر والوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ سے مانگا۔ صحابی جب مسجد سے نفل پڑھ کر واپس آئے، پوچھا گھر والوں سے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آئی؟
ان کا ایمان دیکھیے، یقین دیکھیں، بھروسہ دیکھیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو ہم دوستوں کو فون کرتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ دوست نے اگر مجھے کوئی چیز دینی ہے تو دوست کیسے دے گا جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے۔ دوست اپنی طرف سے تھوڑی دے سکتا ہے، کوئی بھی انسان کو اپنی طرف سے تھوڑی کچھ دے سکتا ہے، یہ تو اللہ ہے جو انسان کو دیتے ہیں، کسی انسان کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اب صحابی نے گھر پر آ کر پوچھا گھر والوں سے کوئی چیز آئی؟ انہوں نے کہا جی کوئی چیز نہیں آئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اوہ جس طرح ہمارا مزاج ہے ہم دعا کر کے نا، اگر ہماری دعا کے نتیجے میں وہ چیز پوری نہ ہو تو ہم اللہ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، میں نے دعا کی اللہ نے پھر بھی نہیں مانا۔ اس صحابی نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، تمہارے اور میرے مانگنے میں کمی ہے، دوبارہ مانگو۔ گھر والوں نے دوبارہ نفل پڑھی، یہ بھی مسجد چلے گئے، انہوں نے جا کر دوبارہ نفل پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کی، گھر والوں نے بھی دعا کی۔ جب واپس آئے گھر والوں سے پوچھا کوئی چیز آئی؟ میں عرض کر رہا ہوں اللہ پر بھروسہ دیکھیں، دعا مانگ کر گھر آئے ہیں تو یقین ہے کہ اللہ کچھ بھیجیں گے، لیکن گھر میں کوئی چیز نہیں آئی۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ دوبارہ گھر والوں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور خود مسجد میں جا کر انہوں نے پڑھی۔ اب سمجھیں جب وہ صحابی رسول مسجد سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر واپس آئے تو دروازہ بجایا، گھر والوں سے پوچھا جی کوئی چیز آئی؟ گھر والے کہنے لگے کہ گھر میں جتنے برتن ہیں وہ سارے آٹے سے بھر گئے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہاں سے آٹا آیا ہے؟ میری بات سمجھیں، صحابی نے پوچھا آٹا کہاں سے آیا ہے؟ گھر والوں نے کہا کمرے میں جا کر دیکھیں۔ کمرے میں گئے تو چکی رکھی ہوئی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ گندم تو کہیں سے ڈل نہیں رہی، چکی میں گندم ڈلتی تو آٹا نکلتا ہے، آٹا تو نکلتا نظر آ رہا ہے لیکن گندم چکی میں ڈلتی نظر نہیں آ رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابی حیران ہوئے، انہوں نے چکی کا ایک پارٹ اٹھایا، چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک اوپر والا پارٹ اٹھایا کہ دیکھو تو صحیح کہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انہوں نے چکی کا پارٹ اٹھایا تو ایک گندم کا دانہ، اللہ پاک نے اس گندم کے دانے میں اس قدر برکت دی، اتنی برکت دی کہ اس گندم کے دانے سے اللہ پاک نے اتنا آٹا دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول سے فرمایا ہے میرے صحابی اگر تم چکی کا پارٹ نہ اٹھاتے چکی قیامت تک چلتی رہتی اور اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین۔ امی جان امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب ان کا نام جانتے ہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، حضرات حسنین کریمین کی اماں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے ہماری مستورات کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ہم جنت میں، ہماری مستورات جب جنت میں جائیں گی تو وہ ان کی سرداری میں رہیں گی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ افطاری کا ٹائم ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، افطاری کا ٹائم ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان پر 2 انار رکھے ہوئے ہیں، افطاری کرنی ہے۔ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ ہمارے دسترخوان افطاری کے ٹائم کھانوں سے بھرے ہوتے ہیں، مختلف پھل، مختلف مشروبات، مختلف چیزوں سے وہ بھرے ہوتے ہیں، 2 انار رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں دروازہ بجا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دروازہ جا کر کھولا، دیکھا ایک مانگنے والا آیا ہے، سائل آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں آئے، امی فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایک مانگنے والا ہے۔ ہماری امی جان نے وہ 1 انار اٹھایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ یہ جا کر ان کو دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انار دے کر دروازہ بند کر واپس دسترخوان پر آ کے بیٹھے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، دروازہ بجا، حضرت علی پھر اٹھے، دروازہ جا کر کھولا، ایک آدمی انار کا ایک ٹوکرا لیے کھڑا ہے، میری بات سمجھیں، انار کا ایک ٹوکرا لیے کھڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا کہ میری طرف سے ہدیہ ہے، قبول فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار کا ٹوکرا لیا اور اس میں سے 1 انار اٹھایا، سمجھیں 1 انار اٹھایا اور باقی سارے انار ٹوکرے سمیت ایک جگہ پہ رکھ کر کمرے میں تشریف لے گئے۔ امی جان نے پوچھا کون تھا؟
بتلایا کہ ایک آدمی آیا تھا اور انار لے کر آیا تھا۔ اب میری بات سمجھیں، امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کی ذات پر یقین کتنا تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا تھا، اللہ کی ذات پر توکل کتنا تھا۔ امی جان پوچھنے لگی کہ وہ جو دے کر گیا ہے وہ ایک انار دے کر گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، فرمایا کہ کتنے دے کر گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں امی جان سے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ ایک انار نہیں دے کر گیا؟ امی فاطمہ فرماتی ہیں، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیکی کرے اس کو کم سے کم میں اس نیکی کا 10 گنا دیتا ہوں۔ سمجھیں، ایک آدمی اگر اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے میں اس کو کم سے کم 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ امی فاطمہ فرماتی ہیں ہم نے اللہ کے راستے میں 1 انار دیا تھا تو اللہ پاک کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ 1 کے بدلے میں کم سے کم 10 دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے 1 انار دیا ہے اللہ بھی 1 دے، اللہ نے کم سے کم 10 دیے ہوں گے تو 1 تو آپ لے آئے ہیں، باقی 9 کہاں ہیں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان حضرات کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر یقین اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو کچھ کرنا ہے اللہ کی ذات نے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہ تکلیف دے سکتا ہے، نہ دکھ دے سکتا ہے، نہ سکھ دے سکتا ہے۔ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، بندہ نہیں کچھ کر سکتا۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں عرض کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور عظیم الشان بادشاہ گزرے ہیں۔ ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ ایسی بادشاہت نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی ہے۔ انسانوں پر بادشاہت، جنات پر بادشاہت، اللہ کی ہر مخلوق کے وہ بادشاہ ہے، حتیٰ کہ ہوا ان کے تابع، آسمان زمین ان کے تابع۔ ایک مرتبہ اللہ پاک سے عرض کرنے لگے، اے اللہ میں آپ کے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا چلو تم چاہتے ہو کر لو۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بلایا اور ان کو حکم دیا کھانا پکاؤ۔ روایات میں آتا ہے کئی مہینوں تک جنات بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے رہے، انسان نہیں، جنات کی طاقت، ان کا اختیار ذرا زیادہ ہے، وہ بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے رہے اور تیار کر کے اس کو محفوظ کرتے رہے۔ کئی مہینوں تک کھانا پکتا رہا، تیار ہوتا رہا، پکتا رہا، تیار ہوتا رہا۔ کئی مہینوں کے بعد سمجھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا اب تو بہت زیادہ کھانا تیار ہو گیا ہے، بہت زیادہ کھانا بن گیا ہے، اب میں اللہ کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بہت زیادہ کھانا ہے، اللہ کی مخلوق کو پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے عرض کیا اللہ کھانا بن گیا ہے، میں کھانا شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا شروع کرو۔ حضرت سلیمان نے پوچھا اللہ میں کس مخلوق سے شروع کروں؟ فرمایا کہ بعض روایات میں آتا ہے اللہ نے کہا، بعض روایات میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے خود عرض کیا تھی مچھلی سے شروع کروں۔ بہرحال اللہ پاک نے اجازت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کو بلایا۔ سمجھیں، کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، جو کچھ دیتے ہیں میرے اللہ دیتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ بندہ بندے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر بندہ کسی کے کام آ رہا ہے، اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، اللہ کی توفیق سے آ رہا ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے تو وہ کسی کے کام آ رہا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، جتنا کھانا کئی مہینوں سے وہ بن رہا تھا وہ سارا کھانا منگوایا اور مچھلی کو کھلانا شروع کیا۔ انتظامات تھے، مچھلی وہ کھانا کھا رہی ہے، سمجھیں، وہ کھانا کھاتی رہی حتیٰ کہ وہ کھانا جو کئی مہینوں سے تیار ہو رہا تھا ایک مچھلی کھا گئی۔ کھانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی آپ نے جتنا مجھے کھلایا ہے اللہ اس طرح کے 3 لقمے روزانہ مجھے کھلاتے ہیں اور آپ کا جو کھانا ہے وہ 1 لقمہ بنتا ہے۔ اندازہ لگائیے وہ کھانا جو سلیمان علیہ السلام نے کئی مہینوں سے تیار کروانا شروع کیا، ہوتا رہا، جنات تیار کرتے رہے، اتنا سارا کھانا اللہ کی مخلوق مچھلیوں میں سے ایک مچھلی نے کھایا اور کھا کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میرا اللہ اس طرح کے 3 لقمے روزانہ کھلاتا ہے اور ابھی تو میرا 1 لقمہ ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کس قدر رزق روزانہ انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، حیوانات کے لیے اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ انسان کھاتا ہے لیکن اس بات کو بھول جاتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ رزق میرے لیے دیا ہے اور جس اللہ کا میں کھا رہا ہوں اس اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ یہ ساری باتیں میں نے اس بات پر عرض کی ہیں
کہ ہمارا اللہ کی ذات پر یقین جتنا زیادہ ہوگا، بھروسہ جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی ہم اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ ہماری بہنیں ہماری مستورات گھر میں کام کرتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھیں۔ عورتوں نے شاید یہ سمجھا ہے کہ کھانا پکانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اگر بہن ہے بھائی کی خدمت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اگر وہ ماں ہے اولاد کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ایک بس ذمہ داری ہے، ہم نے کرنا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں۔ بعض صحابیات نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا، اللہ کے نبی، مرد جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، مرد عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، مرد جہاد کرتے ہیں، بہت سی ایسی نیکیاں کرتے ہیں کہ وہ ہم نہیں کرتی۔ ہم سارا دن گھروں میں رہتی ہیں، نہ جہاد میں جا سکتی ہیں، نہ جنازوں میں شریک ہو سکتی ہیں، نہ ہم عیدوں کی نمازوں میں شریک ہو سکتی ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو مرد تو کرتے ہیں دین کے، لیکن عورتیں نہیں کرتی۔ تو ان مردوں کو تو ہم سے زیادہ اجر ملتا ہے، ہم سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ مرد تو کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، ہم سے زیادہ نیکیاں لے کر پیش ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمان مستورات کی بات کو سنا، سننے کے بعد جواب دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مرد جہاد میں جا رہا ہے، اس کا جہاد میں جانا، تمہارا اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنا، اس کے بچوں کو سنبھالنا۔ مرد جنازے میں جا رہا ہے، وہ جنازے میں گیا ہے، اس کو کپڑے تیار کر کے تم نے دیے ہیں، کھانا پکا کے تم نے دیا ہے، اس کی ضروریات کو تم نے پورا کیا ہے۔ تم مرد گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، تم ان کے بچوں کی خدمت کرتی ہو۔ جو جو نیکی مرد کرتے ہیں ان تمام نیکیوں میں تمہارا بھی حصہ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی عزت ہے جو اللہ پاک نبی علیہ السلام کے ذریعے ہماری مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان خاتون، کوئی بھی مسلمان ہماری ماں بہن اس بات کو دل میں نہ لائے کہ ہم تو جی سارا دن گھر میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا۔ نہیں، آپ کا گھر میں رہنا، آپ کا گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج کرنا، آپ کے ایک ایک کام پر اللہ پاک آپ کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہم مردوں پر بھی اپنا کرم فرمایا ہے اور عورتوں پر بھی کرم فرمایا ہے۔ اس لیے گھر کے کام کاج کو صرف اپنی دنیاوی ذمہ داری نہ سمجھیں، بلکہ گھر کا کام کاج ہماری دنیاوی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کام کاج پر اللہ پاک کی طرف سے ہمیں اجر بھی ملتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں اس پر جنت کی بشارتیں بھی ملتی ہیں، خوشخبریاں بھی ملتی ہیں۔ میں نے ایک آیت مبارکہ عرض کی، اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا، جو تمہیں رسول دیں اس کو لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول روکیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ میری بات سمجھیں، 30 پاروں کا خلاصہ، نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 63 سال ہے، 40 سال نبوت سے پہلے والی اور 23 سال نبوت کے بعد والی۔ تو نبی علیہ السلام کی جو نبوت والی زندگی ہے 23 سال، اس نبوت والی زندگی کا خلاصہ، پورے قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ جو پیغمبر کریں وہ کرو، جس کام سے پیغمبر روکے اس کام سے رک جاؤ۔ اب جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس بات میں کلمے میں اللہ سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ جو کچھ آپ فرمائیں گے، جو کچھ آپ کہیں گے، جس چیز کا آپ حکم دیں گے اللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ یہ اقرار مردوں نے بھی کیا ہے، یہ اقرار عورتوں نے بھی کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ ہمیں سکھلائیں گے، جو ہدایات آپ دیں گے، ہم آپ کی ہدایات پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ہم اس کے خلاف زندگی نہیں گزاریں گے۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ مثال کے طور پر ہم نے لباس پہننا ہے، لباس پہننا یہ شریعت کا حکم ہے، پردہ شریعت کا حکم ہے۔ ہم نے سونا ہے، ہم نے بیت الخلاء میں جانا ہے، ہم نے کھانا ہے پینا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو بہت سادہ سی ہیں، اور وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ تاجر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ وکیل ہو، وہ انجینئر ہو، ٹیچر ہو، ان سب کو ان ساری چیزوں سے واسطہ پڑھنا ہے۔
डॉक्टर ने भी खाना है, वकील ने भी खाना है, इंजीनियर साहब ने भी खाना है, आम इंसान ने भी खाना है। पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये वो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का वास्ता हर इंसान को पढ़ना है। अब सादा सी बात है, मेरी बात समझे। एक आदमी खाना खाने लगा है, वो मुसलमान है, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है, क्या वो आज़ाद है? ये आपसे सवाल है, क्या वो आज़ाद है? नहीं, मुसलमान आज़ाद नहीं है। मुसलमान खाने में, पीने में, पहनने में, रहने में, सहने में, आने में, जाने में, जागने में, सोने में, हर चीज़ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके का पाबंद है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक आदमी खाना खाने लगा है, खाना खाने से पहले हाथ धोना, यह अल्लाह के नबी की सुन्नत है। खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हाथ धोकर खाना मेरे महबूब की सुन्नत है। अपने सामने से खाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। टेक लगाकर ना खाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। खाने में ऐब ना निकालना ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। मिसाल के तौर पर ये 7 सुन्नतें मैंने गिनवा दी। खाना खाने से फारिग हो गए हैं, अगर हाथ में खाने के कोई ज़र्रात लगे हुए उसको चाट लें, ये 8 हो गई। खाना खाने के बाद हाथ धोएं, 9 हो गई। खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ें, 10। सुन्नतें बहुत ज़्यादा हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, एक आदमी एक टाइम का खाना खाए तो 10 सुन्नतों पर उसको अमल करना है, 10 सुन्नतों पर अमल करना है। अब अगर उसने वो खाना जो कि उसकी ज़रूरत है, मैं खाना अपनी ज़रूरत के लिए खाता हूँ, खाना खाने से मेरा पेट भरता है। अब अगर मैंने अपना खाना खाया, खाना सुन्नत के मुताबिक खाया, वो खाना मेरी ज़रूरत भी बनेगा, वो खाना मेरी इबादत भी बनेगा। बहुत आसान सी बात है। अब एक बात समझें, अगर हम 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और तीनों टाइम खाना खाते हुए इन 10 सुन्नतों पर अमल करें तो एक दिन में कितनी सुन्नतें हुई? 30 सुन्नतों पर अमल हो गया। इंसान पानी पीता है, पानी पिए, देखें, नंबर 1 पानी पिए, नंबर 1 बैठ के पिए, सीधे हाथ से पिए, 3 सांस में पिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, हर सांस के बाद सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, देख कर पिए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। 7 सुन्नतें मैंने अर्ज़ कर दी। एक आदमी अगर दिन में 5 दफ़ा पानी पीता है, सर्दियों में भी हम पी लेते हैं 5 दफ़ा, गर्मियों में तो पता नहीं कितनी दफ़ा पीते हैं। अगर 5 दफ़ा उसने पानी पिया, हर पानी पीने में उसने 7 सुन्नतों पर अमल किया, तो दिन में उसने 35 सुन्नतों पर अमल किया है। 30 सुन्नतें खाने की और 35 सुन्नतें पीने की। अब मैं सोने लगा हूँ, सोना मेरी ज़रूरत है, मैं सोने लगा हूँ। नंबर 1, मैं जब सोऊं दुआ पढ़ के सोऊं। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मैं दुआ का तर्जुमा अर्ज़ करता हूँ। दुआ पढ़ के सोएं, सीधी तरह मुँह करके सोएं, तस्बीह फातिमी पढ़ कर सोएं, सबको माफ़ करके सोएं। मिसाल के तौर पर ये 4-5 सुन्नतें मैंने गिनवा दी हैं। जब आप सोकर बेदार हों, अपनी हथेलियों से अपनी आँखों को मसलें, उसके बाद दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। मिसवाक करें। ये 9-10 सुन्नतें हो गई। अब अगर मैं रोज़ाना दिन में दोपहर को भी थोड़ी देर के लिए सोऊं, रात को भी सोऊं, 2 दफ़ा सोऊं, और हर दफ़ा सोते हुए मैं 10 सुन्नतों पर अमल करूं, 20 सुन्नतें ये हो गई। 65 और 20 ये 85 सुन्नतें बन गई। बैतुल खला में जाना, दुआ पढ़ के जाएं, उल्टा पाँव अंदर रखें, सर को ढाँप कर जाएं, हाँ जी, अंदर जाकर बातें ना करें, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी सुन्नतें हैं। 17 सुन्नतें बैतुल खला में दाखिल होने की, 17 सुन्नतें। पेशाब के कतरों से, अपने छींटों से अपने कपड़ों को बचाएं, वगैरह। जब वापस निकलें उल्टा पाँव नहीं, सीधा पाँव बाहर रखें, दुआ पढ़कर बाहर निकलें। तो 17 सुन्नतें बैतुल खला में जाने आने की। एक आदमी दिन में 4-5 दफ़ा अगर बैतुल खला में जाता है, 70-75 सुन्नतों पर अमल करता है। मेरी बात समझिए, मेरी बात को सुने कि जो आदमी खाना सुन्नत के मुताबिक खाए, जो आदमी पीना सुन्नत के मुताबिक पिए, जो आदमी सोए सुन्नत के मुताबिक, जो आदमी बैतुल खला में सुन्नत के मुताबिक जाए, तकरीबन 150 सुन्नतों पर वो रोज़ाना अमल कर रहा है। और जो आदमी 150 सुन्नतों पर रोज़ाना अमल करेगा, क्या उसको अल्लाह के नबी एक लम्हे के लिए भूलेंगे? एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के नबी नहीं भूलेंगे। हर वक्त अल्लाह के नबी उसके सामने रहेंगे। उसका खाना, पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना सब कुछ दीन के मुताबिक हो जाएगा। और याद रखिए, हम जब दुआ पढ़ के सोएंगे तो दुआ पढ़कर तो हम सो जाएंगे,
ہم سو رہے ہوں گے، میں اپنی ایک ضرورت کو پورا کر رہا ہوں گا، سو رہا ہوں گا، لیکن فرشتہ میرے سرانے بیٹھ کر وہ میرے لیے مستقل ثواب لکھ رہا ہوگا، ثواب لکھ رہا ہوگا، ثواب لکھ رہا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احیا سنتی فقد احبنی، جو آدمی میری سنتوں کو زندہ کرے۔ دیکھیں یہ سنتیں فوت ہو گئی ہیں، ہم سوتے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، ہم نے وہ ہینڈ فری کان میں لگایا ہوا ہے، فلمیں سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، بس وہ سنتے سنتے سو گئے۔ ہاں جی، ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بیت الخلاء میں جانے کے آداب کیا ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کھانے کے طریقے کیا ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس قدر محسن تھے، اس قدر شفیق تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی بھی نہیں بلایا، اور میں اس نبی کا نام لینے والا، نہ میرا کھانا پیغمبر کے طریقے کے مطابق، نہ میرا پینا پیغمبر کے طریقے کے مطابق، نہ میرا سونا، نہ میرا کوئی کام بھی میرا پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی میری سنتوں کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے کا کیا مطلب، اس پر عمل کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اب جب ہم روزانہ کی بنیاد پر، یہ تو میں نے 2-3 چیزیں گنوائی ہیں، ہر چیز میں پیغمبر کا طریقہ ہے، ہر چیز میں پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ 2-3 چیزوں پر 150 سنتیں بنتی ہیں، تو جو آدمی 150 سنتوں پر عمل کرے گا تو کیا وہ پیغمبر سے محبت نہیں کر رہا؟ یقیناً کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، جو آدمی میری سنتوں پر عمل کر کر مجھ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمیں کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب ہو جائے؟ ہم سارے چاہتے ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں، سب چاہتے ہیں، لیکن بھائی ہمیں، میری بہنوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں دیں تم اس کو لے لو، جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ جتنی بھی سنتیں ہیں یہ اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ دوسری میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہم بات ہے، خیال فرمائیں، دھیان فرمائیں، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کون ہے؟ چغل خوری ادھر ایک آدمی کے پاس بیٹھ کر دوسرے کی برائی کی، اس کے بعد جا کر اس کی برائی کر دی۔ ہماری مستورات میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عادتیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں 2 بیٹھیں گی تیسرے کی برائی، جہاں 3 بیٹھیں گی چوتھے کی برائی۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو کسی کی چغل خوری کرے گا، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میری بات ہوتی، کسی اور انسان کی بات ہوتی تو ممکن ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط نہیں فرماتے، آپ تو جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، برحق ہے، حق ہے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی آ کر تمہارے پاس کسی اور کی برائی کرے، یقیناً وہ اس کے پاس جا کر تمہاری برائی کرے گا۔ جو خاتون، جو میری ماں، بہن، بیٹی کسی کے پاس آ کر برائی کر رہی ہے، یقیناً وہ آپ کی برائی کسی اور کے پاس جا کر کرے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہم چغل خوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخلہ نہیں نصیب ہوگا، یہ نہیں فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ اخلاق ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق ہی کرنے والا، آپس میں تعلقات کو توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ ہم دیکھیں بھائیوں سے ہماری نہیں بنتی، بہنوں کی آپس میں نہیں بنتی، ہاں جی، ساس بہو کی آپس میں نہیں بنتی، ہاں جی، خاندان میں اس قدر اختلافات ہیں، شدید اختلافات ہیں، غمی خوشیوں میں شرکت نہیں، سال ہا سال تک، کئی مہینوں تک آپس میں بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی بغیر شرعی عذر کے، ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، بغیر شرعی عذر کے 3 دن سے زیادہ اگر آپس میں بولنا چھوڑ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی بات پر ہم آپس میں گفتگو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپس میں بول چال چھوڑ دیتے ہیں۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنے خاندان کے گھر بار کے حالات کو دیکھیں کہ ہم گھر میں 4 عورتیں، 2 آدمی، 4 آدمی، 4-5 افراد گھر میں رہتے ہیں، ہماری آپس میں محبتیں نہیں ہیں، آپس میں بول چال نہیں ہے، ناراضگیاں ہیں، تعلقات توڑے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا مسلمان وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسری اور آخری حدیث مبارکہ میں نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کون ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ سوال ہے، میں آپ سے پوچھوں آپ بتائیں مسلمان کون ہے، آپ مجھ سے پوچھیں میں کسی تیسرے سے پوچھوں، تو اگر ہم سے کوئی پوچھے مسلمان کون ہے، ہم شاید جواب دیں گے جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، وہ بڑا مسلمان ہے۔ آپ بھی یہ جواب دیں گی، ہم بھی یہ سمجھیں گے، لیکن ہم پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ مسلمان کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ میری بہنوں، ہم جتنے بھی سن رہے ہیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو۔ سادہ سی بات۔ اب بتائیں ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ ہم کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، ہم کتنا پریشان کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ ہم حتیٰ کہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے، آپ گھر میں پھل لے کر آئے، سمجھو اللہ کے نبی کا اخلاق سمجھو، آپ گھر میں پھل لے کر آئے، آپ ان پھلوں کو کھانے کے بعد ان کے چھلکوں کو باہر گلی میں نہ پھینکے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیوں؟ ممکن ہے آپ کے محلے میں، آپ کے گلی میں کوئی غریب آدمی رہتا ہو، وہ غریب آدمی اپنے بچوں کو پھل لا کر دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، آپ جب پھل کے چھلکوں کو باہر پھینکیں گے تو کوئی غریب کا بچہ جب ان چھلکوں کو دیکھے گا شاید اس کے دل سے آہ نکلے کہ کاش میرے ابو بھی امیر ہوتے، ان کے پاس کوئی مال دولت ہوتی، کوئی پیسہ ہوتا، وہ بھی ہمیں لا کر یہ پھل کھلاتے، لیکن چونکہ وہ باپ نہیں لا سکتا تو اس بچے کو تکلیف ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر اخلاق سکھلائے ہیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم اپنی زبان سے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہماری زبان سے مسلمانوں کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے، اس قدر دکھ پہنچتا ہے کہ الامان والحفیظ، ہمارے ہاں کتابوں میں ایک جملہ مشہور ہے، لکھا ہوا ہے کہ تلوار کے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایک دن ختم ہو جاتے ہیں، زبان کا زخم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے اس کی، اور وہ چیز جو تمہاری رانوں کے درمیان ہے، ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ چیز جو جبڑوں کے درمیان وہ زبان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ انسان کے جسم کے اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تیرا اللہ کا واسطہ ہے تو زیادہ نہ بولا کر، زیادہ بک بک نہ کیا کر، کہ بولتی تو ہے اور تو پھر جبڑوں کے درمیان محفوظ ہو جاتی ہے، سزا ہمیں بھگتنی پڑتی ہے، تکلیف ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے میں نے ایک آیت مبارکہ 3 حدیث مبارکہ عرض کی ہیں، میں آخر میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو موت کب آ جائے کیا پتہ، زندگی کب ختم ہو جائے کیا پتہ، یہ ابھی ہم بول رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں منٹ کے بعد زندگی نصیب ہو نہ ہو، ہم ادھر آئے ہیں پتہ نہیں جانا نصیب ہو یا نہ ہو۔ دیکھو ہم جب دعا پڑھتے ہیں نا اللہم بسمک اموت واحیا، میں اللہ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، کیا ہم مر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم تو سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی دعا کیا سکھلا رہے ہیں؟ دعا سکھلائی کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو سبق دیا، اے میری مسلمان بہن، اے میرے مسلمان بھائی، تیری ایسا نہ ہو کہ تو غفلت میں زندگی گزار رہا ہو، تیری رات کا جب آغاز ہو موت کی فکر کے ساتھ ہو، جب صبح ہوتی ہے ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد۔ کیا ہم مر گئے تھے؟ نہیں، ہم تو سوئے تھے، لیکن پیغمبر نے سمجھایا تمہاری رات ہوئی موت کی یاد کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہارا دن ہو موت کی یاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جو آدمی موت کو سامنے رکھے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کیا پتہ موت کب آ جائے، ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے،
یہاں ہم نے لکھوایا تو نہیں ہوا نا اللہ سے کہ ہم 70 سال تک زندہ رہیں گے، نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں بوڑھے بھی مرتے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، یہاں تو بچے بھی مر جاتے ہیں۔ یہاں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی تو کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں نمبر 1 ہم اس بات کا عزم کریں، آئندہ ہم کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے گھر کی ترتیب ہے، کسی کو کیا اختیار ہے کہ وہ میرے گھر میں آ کر دخل اندازی کرے؟ تو میں اپنے گھر میں ترتیب بنا سکتا ہوں۔ اور یاد رکھو ماں باپ، سنو، اللہ تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے بچوں کو اچھا پڑھایا تھا، تم نے بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے تھے، تم نے بچوں کو روزانہ شوارما برگر کھلائے تھے۔ نہیں نہیں، یہ سوال کل قیامت والے دن نہیں ہونا۔ یہ سوال ضرور ہوگا، میں نے تمہیں باپ بنایا تھا، میں نے تمہیں ماں بنایا تھا، میں نے تمہیں اولاد دی تھی، کیا اس اولاد کی تم نے دینی تربیت کی تھی؟ ان کو دین سکھلایا تھا، ان کو دینی باتیں بتائی تھی؟ یہ سوال ہوگا۔ اگر ہم اس سوال کو تیار کر رہے ہیں، اس سوال کو پورا کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ نہیں کر رہے، ہم میں سے ہر سننے والا، وہ عورت ہو وہ مرد ہو، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ نمبر 1 کھانا سنت کے مطابق کھائیں۔ نمبر 2 پینا سنت کے مطابق پئیں۔ نمبر 3 بیت الخلاء میں سنت کے مطابق جائیں۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، بہت اہم بات۔ آج ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے، جادو جنات نظر، جادو جنات نظر، ہر گھر کے اندر یہ پریشانی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، احادیث کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ سر ڈھانپ کر بیت الخلاء میں جائیں اور بیت الخلاء کے جانے کی دعا پڑھیں، واپس آنے کی دعا پڑھیں۔ ہمارے گھر سے 80% جادو جنات کے مسائل ختم ہو جائیں، انشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ اور وجہ حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، اہم بات ہے، سنیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے شیطان، جنات، خبیث قسم کے جنات، شیاطین، وہ بیت الخلاء میں رہتے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ بیت الخلاء ان کے مسکن ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہیں۔ جب ایک آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ ان شیاطین اور اس بیت الخلاء میں جانے والے کے درمیان پردہ لٹکا دیتے ہیں، پردہ لٹکا دیتے ہیں۔ اب وہ شیاطین اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور میں حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، سمجھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں جائے، دعا نہ پڑھے، وہ شیاطین، جنات، خبیث قسم کے، وہ مرد عورت کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور پھر وہیں سے مسائل بنتے ہیں، چونکہ انسان بیت الخلاء میں عام طور پہ ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاکی کی حالت میں جادو جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہمیں تو اللہ کے نبی نے طریقہ بتلا دیا، ہم اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو نمبر 3 بیت الخلاء میں جانا آنا سنت کے مطابق ہو۔ نمبر 4 سونا سنت کے مطابق ہو۔ آج کی محفل میں نمبر 1 ہم ان 4 باتوں کا اہتمام کریں، عزم کریں، سارے کہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 4 باتوں پر آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 5 کہ کسی کی بھی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں۔ اور نمبر 6 اگر ہمارے آپس میں تعلقات ٹوٹے ہوئے، آپ کہیں گے بہت مشکل ہے، اب ٹائم نہیں ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، بہت مشکل ہے، یقیناً مشکل ہے کہ ایک آدمی نے زیادتی کی ہے، ایک بھائی نے زیادتی کی ہے، میں پھر بھی اس سے بول چال رکھوں، مشکل ہے۔ اور سنو، جنت حاصل کرنا آسان ہے؟ جنت لینا آسان ہے؟ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ گھر جس میں ہم بیٹھے ہوئے، ذرا پوچھو ان کے مالکوں سے، انہوں نے یہ گھر کیسے بنایا ہے؟ یہ 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی کی جمع پونجی لگانی پڑی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس آدمی کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہوگا، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ایک سوراخ بنا ہو، دھوپ کی روشنی اندر آ رہی ہو، اس دھوپ کی روشنی میں نا ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ پکڑنا چاہیں پکڑ نہیں سکتے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ جس آدمی کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ ہو، اس آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے اللہ، الحمدللہ دیں گے اللہ۔ اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے، پریشان نہ ہو، لیکن بہرحال اتنی بڑی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اگر میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، غلطی بھی اس کی ہے، اس کے گھر چلے جائیں، بھائی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، بھائی میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ جب آپ جائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ جب معافی مانگیں گے
یا معافی مانگیں گی، آپ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے جس طرح پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! مشکل ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں مشکل ہے۔ شیطان کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ تانا دیں گے، اس نے اتنی زیادتی کی پھر بھی جا کے معافی مانگ لی۔ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کے نبی کے فرامین کو دیکھنا ہے۔ اس لیے چھٹی بات یہ ہے کہ ہمارا کسی سے بھی اگر تعلق ٹوٹا ہوا ہے، آج ہی ارادہ کریں ہم اس تعلق کو بحال کریں گے اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے۔ اور نمبر 7، میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو، چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ بہن ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 7 باتیں ہیں جو آج عرض کی ہیں، اس بات کا ارادہ فرمائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم ان 7 باتوں پر عمل کریں گے۔ اس طریقے سے جب ہم دین کو سنتی جائیں گی، اس پر عمل کرتی جائیں گی، آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں دین آتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم مکمل دیندار بن جائیں گے۔ یہ بزم درس قرآن کے تحت یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ ہر مہینے ایک درس قرآن ہوا کرے گا، اسی طرح آدھا پونے گھنٹے کا، کبھی کسی عالم کو بیان ہوا کرے گا، کبھی کسی عالم کو بیان ہوا کرے گا۔ اس وقت تقریباً آپ کام کاجوں سے فارغ ہوتی ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، تو آدھا پونا گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جب ہم ہر مہینے دین کی گفتگو کو سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کے جذبے سے سنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں آہستہ آہستہ دین سمجھ بھی آئے گا، دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی، اور آہستہ آہستہ ہمارے یہ گھر جنت کدے بن جائیں گے، جنت بن جائے گا، جنت والا ماحول مل جائے گا، جنت والا سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا